26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, हुकूमत बच गई, लेकिन दुश्मन भी बच गया। काला नाग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को फजलुर रहमान ने कहा, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस आईनी तरमीम के पास होने पे और इस चीज़ के ऊपर खुश है? इमरान खान को फजलुर रहमान ने किस तरह से इस तरमीम के अंदर फ़ायदा पहुँचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरदार चौधरी दी ट्विटर शो के साथ व्यूवर्स, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, हुकूमत बच गई, लेकिन दुश्मन भी बच गया। उसके अलावा काला नाग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को फजलुर रहमान ने कहा, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस आईनी तरमीम के पास होने पे और इस चीज़ के ऊपर खुश है? इमरान खान को फजलुर रहमान ने किस तरह से इस तरमीम के अंदर फ़ायदा पहुँचाया? लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि हुकूमत बच गई है और उसके अलावा जो आईनी तरमीम है वो हो गई है, लेकिन कादी फ़ाइद ईसा जो है उसका ना रुक पाना, ये एक ऐसा नुकसान है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। कादी फ़ाइद ईसा जैसा शख्स जो है वो सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और फजलुर रहमान ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो कादी फ़ाइद ईसा को उसने नहीं रुकने दिया, और उस चीज़ के लिए उसने ज़िद लगाई कि कादी फ़ाइद ईसा हर सूरत में घर जाएगा। और दूसरी चीज़ जो उसने इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया, जो उसने आर्मी एक्ट की तरामीम वो पास नहीं होने दी। ये सारी की सारी जो तरामीम पास हुई हैं ये फजलुर रहमान की मर्ज़ी से और पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से पास हुई हैं। इसमें नून लीग की मर्ज़ी की शायद चंद एक जो शिकें हैं वो शामिल हैं। इनिशियली जो है वो तकरीबन कोई 55-56 के करीब जो है वो शिकें थी, जो तरामीम थी आनी थी, लेकिन बिलावल जो है उसकी ज़िद की वजह से, बिलावल की कोशिश कह लें कि वो अपने आप को सियासी तौर पे जो है वो साबित करना चाहता था कि मैं एक नेगोशिएटर हूँ। और वैसे भी ये कानून साज़ी जो है वो पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी हमेशा से, क्योंकि वो इस चीज़ के अंदर बेहतर है। तो इनकी ज़िम्मेदारी थी, जब हुकूमत बनी थी तो उनको आईनी ओहदे दिए गए थे, लेकिन साथ में उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि आपने जब भी ज़रूरत पेश आएगी हुकूमत का भी साथ देना है और कानून साज़ी में आपने लीड जो है वो लेनी है। अब उस चीज़ के लिए उन्होंने फजलुर रहमान के लिए बिलावल को जो है वो लगाया आगे, क्योंकि नून लीग के साथ नेगोशिएशन के अंदर फजलुर रहमान उनको जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो नून लीग नेगोशिएशन में इतनी अच्छी भी नहीं है, फजलुर रहमान ज़्यादा जो है वो शातिर है, ज़्यादा जो है वो ज़ीरक है। तो बिलावल को इस चीज़ के लिए जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई, लेकिन बिलावल जो है वो मुकम्मल तौर पे फजलुर रहमान के हाथों में खेल गया। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के पास बंदे पूरे थे, आखिरी वक्त तक वो इस नौबत पे आ चुके थे, वो ये कह रहे थे कि जी हम तरामीम सारी अपनी मर्ज़ी की, असल मुसवदा जो हुकूमत का था वो हम खुद पास करवा लेते हैं। लेकिन बिलावल की ज़िद थी कि नहीं जी, फजलुर रहमान को जो है ऑन बोर्ड लेके आना है। और फजलुर रहमान को जब ऑन बोर्ड लेके आना था तो उसने मुकम्मल तौर पे तरामीम की हैयत, उनकी शक्ल ही बदल के रख दी। और इसीलिए फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट को काला नाग कहा, और फिर ये कहा कि जी मैंने काले नाग का जो जहर है वो सारे का सारा निकाल दिया है। और उसने इमरान खान को इतनी बारीक वारदात डालते हुए सेफ किया है। व्यूवर्स, दुश्मन जो है वो अगर आपकी जान के दर पे हो तो दुश्मन का मरना लाजमी है, या आप मरेंगे या दुश्मन मरेगा। फजलुर रहमान ने आपको बचा लिया, मतलब हुकूमत को बचा लिया, लेकिन दुश्मन को भी बचा लिया है। अब एक उसने ऐसी वारदात डाली है कि लोग समझ रहे हैं कि शायद वो हुकूमत के साथ है, लेकिन उसने सिस्टम के अंदर रह के फ़ौज को जो है वो कमज़ोर किया है, क्योंकि ये आर्मी एक्ट की तरमीम पास नहीं होने दी। अब आर्मी एक्ट की तरमीम पास ना होने का एक और नुकसान है कि 9 मई वालों को तो चले जो सज़ाएँ मिलनी थी इस आर्मी एक्ट की आइनी कवर मिलने के बाद, तरमीम के बाद, लेकिन जो खवारजी हैं, उसके अलावा BLA है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, फ़ौज के पर्सनल्स के ऊपर हमला करना या उसके साथ साथ फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करना, इन सब को आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट किया गया था। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी हम आर्मी एक्ट की जो तरमीम है वो फिर लेके आएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो फिर दोबारा जो है वो उनके हाथों में खेलेंगे। पीपल्स पार्टी जो है मजबूरी ये है कि अगर मखसूस सीटें मिल भी जाती हैं तो कोई भी तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकती।
اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ فضل الرحمان کے بغیر نہیں چلنا چاہتی، اور فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے، اس کو یہودی ایجنٹ کہتا رہا ہے، اور پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ اس شخص کی جو ہے وہ جیل میں مزید مراعات کا جو ہے وہ وہاں پہ مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا کمپیریزن کس چیز کے ساتھ کر رہا ہے؟ نواز شریف کے ساتھ اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی میاں صاحب، جب آپ جیل میں تھے تو میں نے آواز اٹھائی تھی، میں آپ کے لیے نکلا تھا، تو میں عمران خان کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا۔ میاں صاحب نے تو 9 مئی نہیں کیا تھا، میاں صاحب نے تو سکوت کشمیر نہیں کیا تھا، میاں صاحب نے تو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی تھی، میاں صاحب نے تو کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ بن کے پاکستان کی معیشت، معاشرت اور پاکستان کا سارا سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ تو میاں صاحب کی مثال اس چیز پہ بنتی نہیں ہے کہ میاں صاحب تو ویسے ہی ایک ناکردہ گناہ کی سزا جو ہے وہ جیل میں بھگت رہے تھے، یہ شخص تو کردہ گناہوں کی سزا بھی جیل میں نہیں بھگت رہا، اس کو تو ابھی بھی وہاں پہ کوکونٹ جوس اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹا گوشت اور اس کے علاوہ چقندر کا جوس اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے مساج، ایکسرسائز مشینیں اور اس طرح کا جو ہے وہ ماحول دیا گیا ہے کہ جیسے وہ ریسٹ ہاؤس کے اندر ہے، نظر بندی جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ اب فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ ایک سیاسی قیدی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ مزید جو ہے وہ سہولتیں دیں، اور وہ شخص جو ہے عمران خان کو آرمی ایکٹ کی ترامیم سے مکمل طور پہ فی الحال بچا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے جو قاضی فائز عیسیٰ کو بھیجنے کا نقصان کیا ہے، قوم اس چیز کو یاد کرے گی، کیونکہ یحییٰ افریدی جو ہے وہ اگر چیف جسٹس بن بھی جاتا ہے تو یحییٰ افریدی تو منصور علی شاہ کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پڑھا بھی اکٹھے، بچپن میں اکٹھے پڑھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اکٹھے پریکٹس کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اکٹھے اپنا چیمبر بنایا، وہ تو آپس میں پارٹنرز تھے۔ اب آپ سمجھے کہ یحییٰ افریدی اگر چیف جسٹس بنتا ہے تو ڈی فیکٹو جو ہے وہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوگا۔ اگر وہ گھر بھی چلا جاتا ہے، آپ نے چیف جسٹس کے اختیارات بھی لے لیے، حکومت جو ہے وہ گھر بھیجنے کا ان کا منصوبہ جو ہے وہ سارا ختم بھی کر دیا، لیکن پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر چلے آئینی بینچز کے پاس یہ ساری چیزیں اب چلی گئی ہیں، چیف جسٹس اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا، پھر بھی آئینی بینچز کے اندر اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوگا، یا آئینی عدالت ہوتی اور قاضی فائز عیسیٰ اس کا چیف جسٹس ہوتا، تو یقیناً ہماری آگے جو معاشرے کی جو کہہ لیں کہ حیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا چلنا ہے، سسٹم کا چلنا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ اب جو ججز وہاں پہ آئینی بینچز کے اندر ہوں گے، پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی وہاں پہ کیا اپروچ ہے، وہ کتنے جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں اور کتنے آئین پہ چلنے والے ہیں، تو یہ پھر ایف اینڈ بٹس کے اندر جو ہے وہ چیز چلے گی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ، اس کو گھر بھجوانا، مولانا فضل الرحمان نے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک گناہ کیا اور بہت بڑا ہاتھ کیا اس ملک کے ساتھ۔ دوسری چیز جو اس نے عمران کو بچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو بچانے والا کوئی بھی شخص ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ رانگ نمبر ہے، وہ شخص کسی ایجنڈے کے اوپر ہے۔ عمران کو جس حد تک جتنا فائدہ کوئی شخص دے گا، وہ شخص اتنا ہی غلط آدمی ہوگا، وہ چاہے اس کا سپورٹر ہو، چاہے اس کا سیاسی جو ہے وہ ساتھی ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ دوسرا اپوزٹ سیاستدان ہو، چاہے وہ میڈیا میں ہو۔ اگر عمران خان کا کوئی سپورٹر ہے، عمران خان کو فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ عمران خان سیاسی شخص نہیں ہے، سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک پلانٹڈ ایجنٹ ہے، وہ ایک سسٹم کو تباہ کرنے، پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ایک بندہ ہے، جس کو بچانے والا ہر شخص جو ہے وہ جرمدار ہے۔ جس شخص نے دین کے اندر فیبریکیشن کرنے کی کوشش کی، جس شخص نے پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ تباہ کیا، پاکستان کو کئی دہائیاں پیچھے جو ہے وہ ڈال دیا، پاکستان کی معاشرت کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی، اور کشمیر کا جو اس نے سقوط کیا ہے، کیا وہ قابل معافی ہے؟ کیا اس کشمیر کے سقوط کرنے والے کو آپ جیل میں سہولتیں مزید دلوانا چاہتے ہیں؟ وہ پہلے ہی جو ہے وہ کوئی سرکاری داماد جو ہے وہ بن کے وہاں پہ جیل کاٹ رہا ہے، تو فضل الرحمان جو ہے وہ اس نے اس کو آئینی ترامیم کے اندر جو ہے وہ بڑی باریکی سے بچایا ہے، اس آرمی ایکٹ کو جو ہے وہ پاس نہ ہونے دینے سے، اور 56 میں سے جو ہے وہ صرف کوئی 22-24 جو ہے وہ ترامیم پاس ہونے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو وہ گھر بھجوا دیا ہے۔ تو اب یہ کہ اس چیز سے یہ کم از کم فائدہ ہوا ہے کہ فوری طور پہ جو حکومت کے سر پہ خطرہ تھا وہ تو چلے ٹل گیا ہے۔
اب حکومت مضبوط ہے، امید کرتے ہیں کہ مضبوط ہے. ایک تو الیکشن کمیشن والی ہوگی کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ جب تک نئی کسی کی تعیناتی نہیں ہوتی اور وہ الیکشن کمیشن کے ممبران بھی اور الیکشن کمشنر بھی ٹھہرے گا، وہ اپنی جو ذمہ داریاں وہ کنٹینیو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آئینی بینچز بن جائیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ کمیشن ہوگا جس میں پارلیمانی جو ہے وہ نمائندگی زیادہ ہوگی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس آئے گا. یہ کسی حد تک کہہ لیں کہ حکومت جو ہے بچ گئی ہے، لیکن ایک بندے کو حکومت کو بچا لیا، ساتھ میں عمران خان کو بھی بچا لیا ہے. عمران خان جو ہے اس کا جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا، پاکستان کے اوپر جو منڈلاتے خطرات ہیں وہ لگاتار اسی طرح سے رہیں گے، اسی طرح سے وہ بے یقینی کی صورتحال رہے گی. سرمایہ کاری ابھی آئے گی، حکومت جو ہے وہ ٹھہرے گی تو یقیناً سرمایہ کاری بیرونی بھی آئے گی، اندرونی بھی آئے گی، لیکن اس حد تک نہیں آئے گی کہ جس حد تک اگر اس شخص کا ایک کڑا احتساب جو ہے وہ فوری طور پہ ہو جاتا، اس کو سزائیں ہو جاتی، اس کو آئینی کور ملتا، تو اس چیز کے بعد جو ہے وہ دنیا کو یقین ہو جاتا، چین کو یقین ہو جاتا، اس کے علاوہ خلیجی ممالک کو یقین ہو جاتا کہ اب یہ فتنہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو فضل الرحمان نے جو ہے وہ اس چیز کو بڑا سبوتاژ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے اپنی ساری جو ہے وہ مرضی کی جو ہے وہ ترامیم کروا کے نون لیگ کو فی الحال اسی چیز کے اوپر مطمئن کیا ہے کہ جی حکومت بچ گئی، آپ جو ہے وہ اب گھر نہیں جائیں گے. منصور علی شاہ یا جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ آپ کی مرضی سے آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے کیسز جو ہے وہ آئینی بینچز میں جائیں گے. اور لوور جوڈیشری کے لیے ریفارمز ابھی جو ہے وہ ہونی ہے، اس میں مزید جو ہے وہ ترامیم لانے کا جو ہے وہ اعلان کیا وزیر قانون نے، تو وہ بھی مرحلہ وار آئیں گی. یہ آرمی ایکٹ کی ترامیم بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ فضل الرحمان کو کسی بھی طرح لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہیے. وہ چاروں ناچار جو ہے وہ ساتھ میں آیا ہے. وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا گھسپیٹیا ہے، جس بندے نے سسٹم کے اندر داخل ہو کے اگر وہ نہ آتا تو اس کو پتا تھا ترامیم تو پاس ہونی ہے، اور اگر ترامیم پاس ہونی ہے تو وہ ترامیم کس طرح کی پاس ہونی ہے یہ اسے پتا تھا. اس نے تو آگے سسٹم کو خراب کر دیا. جو سٹیبلٹی ہونی تھی ان ترامیم کے بعد. اچھا جی، لوگوں کا ایک اور بھی اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ یقیناً احتجاجی تحریک چلتی، اور اگر اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو منحرف اراکین کو جو ہے وہ ان کو ملا کے اگر ووٹ ڈلوائے جاتے، ترمیم کی جاتی، تو شاید چیلنج ہو جاتی، وکلا نکل آتے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتا، پی ٹی آئی نکل آتی. لیکن یہ کہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو مانے گی؟ کیا اب پی ٹی آئی جو وہ احتجاج اپنا جو ہے وہ ختم کر دے گی یا وہ اس کو نہیں شروع کرے گی؟ وہ ان کا تو کام ہے، انہوں نے تو ایسے کرتے رہنا ہے. صرف اس کے اندر ایک جو ڈر تھا وہ صرف یہی تھا کہ جی فضل الرحمان جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، اور وہ شاید کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ احتجاج کرتا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی بھی بہت سی چیزیں پھنسی ہوئی تھی. وہ بھی پارلیمنٹری سیاست، اس نے کوئی کبھی اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ کبھی بھی اس نے ملیٹنسی نہیں کی ہے، کبھی بھی اس نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اس طرح سے، کیونکہ وہ والا ٹھپا نہیں لگوانا چاہتا. اس چیز کے لیے اس نے اپنے دوسرے والے جو ہے نا وہ ساتھی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ خارجی جو کبھی مدد کی ضرورت پیش آئی تو وہ کریں گے. لیکن یہ کہ فی الحال ابھی تک جو ہے وہ اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ سسٹم میں رہنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کی پارٹی ڈی نوٹیفائی اس کے ارکان ہو سکتے تھے، اور اس کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اداروں کے پاس تھیں، تو وہ شاید اس حد تک احتجاج جو ہے وہ نہ کرتا، وہ بھی جو ہے وہ خاموش ہو جاتا، ڈیفیوز ہو جاتا. وہ عمران خان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. عمران خان کے لیے تو وہ بڑے لاؤ لشکر لے کے نکلا کرتا تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا. تو اس کو اوور ایسٹیمیٹ جو ہے نا وہ کیا گیا. اگر یہ ترامیم ابھی پاس ہو جاتی تو شاید ملک کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں وہ بہتر فوری طور پہ ہو جاتی. کچھ اس کے جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹس بھی آتے فضل الرحمان وکلا تحریک اور پی ٹی آئی کی شکل میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے مشکل ہوتے، ان کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ فضل الرحمان کے علاوہ باقی تو آفٹر ایفیکٹس تو وہ ابھی بھی آئیں گے. اب آپ اس چیز پہ لوگ جو ہے وہ اپنا ذہن اور اپنی جو ہے وہ سوچ کو کھلا رکھیں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان کو اگر بچائے گا، اگر اس کے ہاتھ مضبوط کرتا جائے گا، اس کی سیاست جو ہے اس کو بچا کے رکھے گا، اس کو ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ پیش کرے گا، اس کو جیل میں سہولتیں دینے کی بات کرے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ سمجھیں کہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. پہلے اس نے یہودی ایجنٹ والا بیانیہ واپس لیا ہے، اب اس نے عمران خان کی سیاست کو زندہ کرنا شروع کر دیا ہے. ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کی پارٹی کی تعریفیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی
ان کے لیڈر کو جو ہے وہ سہولتیں دینے کی بات کر رہا ہے، تو کیا یہ شخص کل کو عمران خان کو سزا ہوگی تو کیا یہ اس چیز کو جو ہے وہ اپوز نہیں کرے گا؟ یہ تو ہر صورت میں عمران خان کی سزا کو اپوز کرے گا۔ تو جو شخص توشہ خانہ کی چوریاں کر چکا ہے، سائفر میں ملک کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ جا چکا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے جو کہہ لیں کہ نیوکلیئر کا دشمن ہے، سقوط کشمیر کر چکا ہے، کرپشن کی انتہا کرتا ہے، ایک بد کردار، زانی، جھوٹا، بہتان باز، ایک ایسا شخص ہے جو مطلب دین کے اندر بھی فیبریکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ اس شخص کو اگر فضل الرحمان بچائے گا تو آپ اس شخص کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مت دیں۔ اب یہ کہ کم از کم اس چیز کا یہ فوری طور پہ فائدہ ہوا ہے، اس نے چاروں ناچار ووٹ ڈال دیا ہے۔ جو لوگ اس کو اپنا ہیرو بنا کے اس پہ جو ہے وہ زمین آسمان کے کلابے اس کی تعریفوں میں ملانا چاہتے ہیں وہ ملائیں، لیکن یہ کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آگے جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا ہر صورت میں۔ بہرحال یہ کہ اس کے اندر آدھا گلاس بھرا ہوا آدھا خالی، اگر آدھا بھرا ہوا دیکھیں حکومت فوری طور پہ بچ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اب ملک کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری آنا جو ہے وہ کسی حد تک شروع ہو جائے گی۔ فوری طور پہ جو تلوار لٹک رہی تھی حکومت کے سر پہ وہ اب نہیں لٹک رہی، اب حکومت محفوظ ہے، اب جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے پھر لڑائیاں لڑتی کسی نہ کسی طرح، لیکن ایک مکمل جو استحکام تھا نا کہ دو ٹوک استحکام، وہ چیز کا فقدان ہے۔ اس ترمیم کے بعد مجھے وہ تسکین، وہ مزہ، وہ اطمینان نہیں ہوا، اور یقیناً فوج کو بھی نہیں ہوا، اداروں کو بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس حد تک جو ہے وہ ان لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے آرمی کورٹس کے اندر جس حد تک جو ہے ان کو کرنا ان کی خواہش تھی 9 مئی والوں کا۔ اور ابھی بھی کیونکہ جوڈیشری تو وہی ہے، قوانین تو وہی ہیں، اسی طرح سے پروسیکیوشن ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ فوری طور پہ یا اتنا گند صاف ہوگا عدلیہ کا اور عمرانڈو ججز اس میں سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد سزائیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک ہومیوپیتھک ٹائپ کی جو ہے وہ یہ ترمیم ہے، اور اب ترمیم ہونے سے کم از کم یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک افاقہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ فوری طور پہ جو نقصان تھا حکومت کو وہ نہیں ہوا، سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ گیم اس کے اندر ڈالی ہے، لیکن جو بلاول ہے اس نے سب سے زیادہ فائدہ اس چیز کے اندر اٹھایا ہے، وہ اس کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس جو تیزیاں تراریاں تھیں اس کا نقصان ہوا ہے۔ اس کو آخری وقت پہ جا کے جب فضل الرحمان نہیں آ رہا تھا اور فضل الرحمان کی پارٹی کے بندے بھی ٹوٹ گئے تھے اور اس کے علاوہ نمبرز پورے تھے، تو اس کو اپنی ٹرمز منوانی چاہیے تھی، شکیں کچھ اور شامل کروانی چاہیے تھی اور فضل الرحمان مان جاتا۔ بہت سی شکیں اس کے اندر کم از کم قاضی فائد عیسیٰ والی جو شک تھی وہ شامل کروانی چاہیے تھی کہ جو 65 سے 68 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، حد عمر وہ ہو جاتی، اس میں پینشنرز کا بھی یہ کہ جو لوڈ ہے ہمارے اوپر وہ بھی کم ہوتا، لوگوں کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 68 ایئر پہ جاتی سرکاری ملازمین کی، تو پینشنز کا لوڈ بھی ہمارے اوپر کم ہوتا، تو یہ اس طرح کی شرط منوائی جا سکتی تھی۔ قاضی کو کم از کم آپ آئینی جو ایک بینچ ہے اس کے اندر لے جاتے، کسی طرح سے وہ رک جاتا، تو یا پھر یہ کہ چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قاضی کا رول اس کے اندر رہتا، تو وہ چیز جو ہے وہ اس نے نہیں منوائی ہے بلاول نے۔ بلاول منوا سکتا تھا، اور بلاول کی جو یہ والی چیز تھی کہ جی میں نے اکمپلسڈ ہونا ہے، میں نے مشن ایک مجھے ملا ہے، اس نے کسی حد تک نقصان بھی پہنچایا اس سارے پروسیس کو۔ اب کیونکہ سب کا جو اس وقت ہاف گلاس جو مطلب وہ کہہ لیں کہ ایمٹی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بلاول جو ہے وہ ہیرو ہے، فضل الرحمان جو ہے وہ ہیرو ہے، کیونکہ وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے آ کے ترامیم جو ہے وہ پاس کر دی۔ یقیناً حکومت بچ گئی، لیکن حکومت بچنے کا فائدہ تو بلاول کو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی جو ان کی ذمہ داری تھی، یہ پرائمری رسپانسبلٹی تھی، یہ تو ساری حکومتیں جاتی، وہ بھی جاتے، ان کی اتنی زیادہ جو نمائندگی جو ان کو ملی ہوئی ہے تو وہ سارے کا سارا ہی پھر ختم ہو جاتا، پورا سسٹم ہی پھر چلا جاتا نا۔ تو یہ کہ ذمہ داری تو ان کی تھی، تو بہرحال یہ کہ بلاول کو لوگوں نے اس وقت ہیرو بنایا ہوا ہے، وہ بہت ٹیلنٹ کے ایک مطلب ٹیلنٹڈ شخصیت کے طور پہ سامنے آیا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں مطلب میں اس چیز کو نہیں کویسچن کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ سیاسی ایک
بہت بڑے شاطر شخص کے ہاتھوں میں کھیل گیا ہے. اس شخص نے اپنی ساری مرضی اس سے پوری کروا لی ہے. بلاول کو یوز کر لیا ہے. جب بلاول پیچھے ہٹا تو وہ خود چل کے جو ہے وہاں پہ بلاول ہاؤس چلا گیا. تو اب جب بلاول اس کو آخری ٹائم پہ چھوڑ کے رات کو، تو اگلے دن جو ہے وہ حکومت ترمیم پاس کروانے لگی تھی، ترامیم. تو اس وقت اگر چاہتے تو اس کو یہ کہتے کہ جی اگر آپ آئیں گے تو یہ 4 5 6 7 8 شکیں اس کے اندر ہم اور ڈال رہے ہیں، یہ آپ کو ہر صورت میں پاس کروانی ہے، ورنہ ہمارے پاس ڈگیوں میں بندے جو ہے وہ پورے ہیں، ہمارے پاس بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جو فیصل واڈا نے کہا کہ ڈگیوں سے نکالنے ہیں، تو بندے پورے تھے. پھر ترامیم اگر مطلب منہ کالا ہی کروایا تو پھر پورا ہی کرواتے. مطلب یہ تو خیر کالا نہیں کروایا، اب تو خیر لوٹے ووٹ نہیں لیے ہیں، لیکن یہ کہ پھر ایک بار کھل کے جو ہے وہ آتے، کیونکہ گند ایک کینسر ہے، اس کو ختم کرنا ہے تو 2 ٹوک کرنا ہے. اب آپ اگر اس کو مرحلہ وار کریں گے تو وہ سارا وقت قوم کا ضائع ہو رہا ہے. جتنا دیر سے سرمایہ کاری آئے گی، جتنا روز روز آپ جو ہے وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک جو ہے وہ جائیں گے، تو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس میں فضل الرحمان کو یا عمران خان کو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو آپ ان کے 2 لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیل گئے. فضل الرحمان بلاول بھی کھیل گیا اس کے ہاتھوں میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ کمپرومائز کر گئی. اصل تو بلاول جو ہے وہ کھیل گیا. نون لیگ کی تو خواہش تھی کہ ہم جو ہے ویسے ہی ترامیم کر لیں، اپنا اصل مسودہ جو ہے، لیکن بلاول کی وہ جو خواہش تھی اس کی وجہ سے اس کو مانا گیا. اگر نہ مانتے تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی، وہ ووٹ دینے سے انکار کر دیتی. پھر تو کیونکہ ٹائم بار ایسا تھا تو پھر تو ایک نیا جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ شروع ہو جاتا. تو بہرحال یہ کہ یہ ساری جو چیزیں تھی میں نے کہا کہ آپ کے سامنے لاؤں کہ اس پہ اتنی خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے. پکچر جو ہے وہ ابھی باقی ہے. یہ جیب قطرے جو ہے اس نے اپنے ساتھی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں جو سسٹم کے اندر ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ جا کے دوسرے کو اس کی مخبری کر کے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مخبری اس نے کیا، لیکن اس کے گھر پہ فائرنگ کروا کے تو وہ گھر خالی ہوتا ہے اور وہ شخص بچ جاتا ہے، اس کو پہلے سے خبر کر دیتا ہے. تو یہ وہ مولانا فضل الرحمان نے وہ والی گیم ڈالی ہے کہ عمران خان کو بھی بچا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوا، اس نے جا کے مخبری بھی کر دی. اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو ایگزامپل کو لے لے یا جیب قطرے والی لے لے، تو اس پہ زیادہ خوش مت ہوں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ آیا، ترامیم کر دی، جمہوریت کی سر بلندی ہوئی. سارا ڈکوسلے ہیں جمہوریت کے نام پہ. جمہوریت کے نام پہ وہ 35 سالوں سے جو ہے وہ خود مسلط ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو ہے وہ کرتا ہے جو اس کو خود سوٹ کرتی ہے. اب یہ کہ اس نے کہا جی افراد کو مت دیکھیں، شخصیات کو مت دیکھیں، سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. تو کون سے سسٹم کو مضبوط کرنے کی؟ اگر افراد یا شخصیات جو ہے وہی نہیں ہوں گی اچھی نیت کی. آپ اگر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو پچھلے 1 سال میں وہ نہ ہوتا اور یہاں پہ جو ہے وہ اعجاز الاحسن یا بندیال ہوتا، تو کیا شخصیت جو ہے اس کو وہ سسٹم کو چلنے دیتا؟ یا عاصم منیر جو ہے وہ نہ ہوتا اور باجوہ ہوتا تو کیا یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا؟ یا یہاں تک جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کی جو ہے وہ نوبت رہ گئی ہوتی؟ کیا حکومت ہوتی؟ تو شخصیات میٹر کرتی ہیں سسٹم کو سم ٹائم مطلب بہتر کرنے کے لیے، اور وہ شخصیات مجبوری ہوتی ہیں سسٹم کی بہتری کے لیے، کہ سسٹم کو کھڑا کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ اس نے کہا کہ جی شخصیات کے متعلق نہ جو ہے نا وہ آئین سازی کریں، اور یہ کہ وہ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تو 68 ایئر کا اگر کر دیتے تو 68 ایئر سے تو سسٹم ہی جو ہے وہ مضبوط ہوتا بھائی. کیونکہ آج کل کا نیو 60 جو ہے نا وہ جو ہے وہ نیو 50 ہے. مطلب آج کل کا 60 جو ہے وہ 50 کے برابر ہے. جتنی ہیلتھ کی جو ہے وہ بہتر سہولتیں، اب تو 73 سال والا اچھا خاصا فٹ بندہ ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ 65 سال کا اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے. تو اگر وہ 68 سال تک اس کا ٹیلنٹ جو ہے، یا اسی طرح سے سرکاری ملازمین کا جو ٹیلنٹ ہے وہ یوز کیا جائے اور پینشن کے اوپر بھی لوڈ کم آئے، تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنا تھا. تو وہ 68 ایئر تک جو وہ ریٹائرمنٹ کی حد ہے وہ کی جا سکتی تھی سرکاری ملازمین کی، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ قاضی فائز عیسیٰ بچ جاتا. تو بہرحال یہ کہ میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو دوسرا زاویہ ہے، دوسرا اینگل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت زیادہ آپ اس آئینی ترمیم سے جو ہے نا وہ خوش مت ہوں. ابھی جو ہے وہ یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک، فوری خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا. انشاءاللہ استحکام آتا جائے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، ملک آگے بھی بڑھے گا، سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور یہ کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ بھی ختم ہوگا. پارلیمنٹری مطلب اس میں پارلیمنٹری جو ہے وہ سپرمیسی وہ بھی اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ ہوئی ہے. بٹ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دشمن کو نہیں مارا. جو لگاتار خطرہ آپ کے سر کے اوپر ہے وہ خطرہ ابھی بھی منڈلا رہا ہے.
عمران خان اور 9 مئی والوں کا احتساب ہو جاتا، اور وہ آرمی ایکٹ کی ترامیم سے ہی ہونا ہے، کیونکہ اسی کیس کے اندر بہت مضبوط شواہد ہے. اس کیس کے اندر جو ہے وہ ان کا احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ترامیم پاس ہونی چاہیے تھی، اس کو آئینی کور ملنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا زاویہ آپ کے سامنے لاؤں، آپ اس کو بھی سنیں. اگر آپ جو ہے وہ دوسری چیزیں جو ان کی ہیں ان سے مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے مطمئن رہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس زاویے کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً یہ کہ آپ کے پاس سوچنے کو جو ہے بہتر جو ہے نا وہ ایک اسکوپ ہوگا. کسی شخص کی اندھی محبت میں مت جائیں. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں، اس میں جو عوام اور ملک کا مفاد ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. تو آج کا جو ویلاگ ہے وہ ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ.